अस्सलाम वालेकुम। मेरी विंटर वेकेशंस बस ख़त्म होने ही वाली हैं और मैंने अभी तक इस सीरीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 लेक्चर्स लिखे और रिकॉर्ड किए हैं। मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि स्कूल रिज़्यूम होने के बाद भी मैनेज करूँ कि लेक्चर्स जल्द लिखती रहूँ, इंशाल्लाह। वक़्त बहुत मेहरबान मख़लूक़ है। अगर मैं इसके साथ चलना बेहतर तरीके से सीख लूँ तो यकीनन उसमें बरकत होगी। एक रिकैप के लिए मेंशन कर दूं कि ये इस सीरीज़ का 4th लेक्चर है और प्रीवियस 3 एपिसोड्स में हमने बात की थी कि किसी को भी समझने के लिए उससे रिलेट करना इंसान को इंसान बनाता है और ये एबिलिटी फैसिलिटेट करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को जहाँ बहुत सारी खूबियाँ दी हैं वहाँ मिरर न्यूरॉन्स और पैटर्न रिकग्निशन भी शामिल हैं जो इंसान की मदद करते हैं कि वो किसी से रिलेट करके उससे हमदर्दी कर सके। ऑब्वियसली ये बात इससे कहीं ज़्यादा डीप है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ एक समरी है। फिर हमने बात की थी कि किस तरह हमारी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि हम अपने मैसेंजर्स और प्रॉफिट से बिल्कुल रिलेट ना करें क्योंकि वो लोग और थे और उनकी हमें इस तरह इज्जत करनी चाहिए जैसे वो दीवार पे लगी कोई दूसरे मुल्क से आई पिक्चर फ्रेम्स हों जिनको ज़रा बराबर भी ठेस नहीं लगनी चाहिए, वरना उनके कांच में दरारें पड़ जाएंगी और उनकी खूबसूरती में कमी वाक़या होगी। लास्ट वीक मैं शीशा या मिरर बनाने का तरीका देख रही थी। मिरर्स हमारे घरों को बहुत खूबसूरत बनाते हैं और हमें अपना आप दिखाते हैं, मगर वो चीज़ जो हमें 100 200 या 1000 रुपीज़ में मार्केट से रेडिली अवेलेबल होती है और इतनी खूबसूरत दिखती है, वो किस अमल से गुजर के हमारे सामने आती है और क्या आपने इस बारे में सोचा? सबसे पहले इंसान और मशीन सिल्वर माइन करते हैं। सिल्वर की सबसे बड़ी माइंस मैक्सिको, पेरू और चाइना में मौजूद हैं। सिल्वर ओर को क्रश, ग्राइंड और प्रोसेस करके सिल्वर एक्सट्रैक्ट की जाती है और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद 99.9% प्योर सिल्वर हासिल किया जाता है। दूसरी जगह सैंड, सोडा ऐश और लाइमस्टोन से ग्लास बनाया जाता है। फिर सिल्वर को ग्लास पे डिपॉजिट करते हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रोसेस यूज होता है। फिर सिल्वर को वैक्यूम से डिपॉजिट किया जाता है और उसके बाद प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपर या पेंट अप्लाई किया जाता है। फिर बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए शेप्स मार्क करके कटिंग होती है और एजेस को ग्राउंड और पॉलिश किया जाता है। उसके बाद सीरियम ऑक्साइड से पॉलिश होती है ताकि रिफ्लेक्शन क्लियर हो। ये प्रोसेस भी सिर्फ और सिर्फ एक समरी है, मगर जो मिरर हम 1000 रुपीज में खरीद कर लेकर आते हैं और खुद को उसमें देखते हैं, वो शीशा हजारों लोगों और मीलों से गुजर कर हम तक पहुंचाया जाता है। जितना क्लियर रिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा बैकग्राउंड पे मेहनत, वो मेहनत जिसको ना हमने कभी इमेजिन किया और ना ही जानने की कोशिश। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी होते हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई दोनों का अहल बनाया है। हर इंसान में रूह, कल्ब और नफ्स की जंग चलती रहती है, मगर सबसे शफकत भरी मुस्कुराहट उन लोगों के चेहरों पे आती है जो इस जंग में खुद को बार बार तोड़कर जिंदगी की हकीकत तलाश कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि इंसान रहम के काबिल है, फ़ख्र के साथ नहीं, बल्कि आजिज़ी के साथ। ऐसे लोग बाकी सबके लिए बिल्कुल साफ शीशे की मानंद होते हैं। वो किसी भी किस्म की गंदगी या गलाज़त को खुद का हिस्सा नहीं बनने देते और सामने वाले को सच्चाई का रुख दिखाते हैं। मगर ऐसे लोग बनते कैसे हैं? और उनका हमारी ज़िंदगियों में क्या रोल है? जवाब बहुत साफ है, जहाद बिन नफ्स। इस्लाम में अपने नफ्स से जंग को ज़्यादातर सबसे इम्पोर्टेंट जहाद कहा जाता है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग से वापस आए तो उन्होंने फरमाया कि हम छोटी जहाद से बड़ी जहाद की तरफ वापस आ गए और जिससे उनका मकसद जहाद बिन नफ्स का था। और मैं इस बात को मानती हूँ क्योंकि जागते हुए इंसान का जो सेल्फ अवेयर भी हो, हर हर लम्हा खुद से जंग में गुजरता है। प्रॉफिट्स मासूम थे और इस बात को और इसकी अहमियत और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी जहाद बिन नफ्स की, जिसे जहाद अकबर भी कहा जाता है। ये क्या है? इसका रोल क्या है? इसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को कौन से टूल्स प्रोवाइड किए हैं? इन सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे क्योंकि इस बात को प्रूव करने के लिए कि हमें प्रॉफिट से तब तक मोहब्बत नहीं होगी जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, और इंसान को समझने के लिए खुद को दूसरे की जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक आम इंसान होने के बावजूद खुद को प्रॉफिट्स की जगह पर एक हद तक रखकर बिल्कुल उनकी ज़िंदगियों से रिलेट कर सकते हैं। इस सब के लिए हमें जहाद बिन नफ्स को समझना होगा और उसके बाद एंड में, आज के लेक्चर में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये भी बात करेंगे कि सही है कि प्रॉफिट्स की लाइफ से रिलेट करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
مگر اس کے باوجود کیا واقعی ہم ان کی لائف سے پوری طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس چیز کی عاجزی ہمارے اندر صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی آئے گی۔ نارملی ہم نفس کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بہت بڑی عبادت بن سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نفس صرف اور صرف خواہشات کے پورا کرنے کا نام ہے جو برا ہوتا ہے اور ہمیں غلط کاموں کی طرف لگاتا ہے، جبکہ نفس انسانی خواہشات، جذبات اور جاگنے کے کمبینیشن کو کہتے ہیں۔ انسان کا نفس ایک ایسی تخلیق ہے جو ڈائنامک ہے اور چینج ہوتی رہتی ہے اور جسے چینج ہونا ہی چاہیے۔ اگر وہ چینج نہ ہو تو انسان بہت تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر انسان فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے اور ہر روح نفس امارہ سے سفر شروع کرتی ہے۔ نفس امارہ کمانڈنگ سیلف ہے، اسے پوٹینشلی ایول سیلف بھی کہتے ہیں۔ یہ ایول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ سمپلی ایول ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہماری زندگیاں ایک دوسرے سے انٹرٹوائنڈ ہوتی ہیں۔ سفر ہمارا اکیلے کا بھی ہے اور سب کے ساتھ بھی، تو کچھ قدم ہم اکیلے اٹھاتے ہیں اور کچھ سب کے ساتھ، مگر ہمارا ہر اٹھایا ہوا قدم جو اپنے سروائیول یا سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے ٹھیک ہو، کیونکہ ہر انسان کی سروائیول اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اس ہی سبجیکٹیوٹی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں، اور کوئی ایسا انسان جسے آپ ملے بھی نہ ہو، آپ اس سے جلس بھی ہو سکتے ہیں، اسے انوی بھی کر سکتے ہیں، اس سے انسپائر بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے نفرت بھی کر سکتے ہیں۔ مگر یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نفس ہمارا ہمارے اپنے سروائیول اور لاجک کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان دو چیزوں کے علاوہ نفس واپس فطرت کی طرف چلا جائے گا، زندگی کا اختیار ختم ہو جائے گا اور جسم اور روح میں صرف اور صرف میٹر کا فرق رہ جائے گا جس سے وہ دونوں بنے ہیں۔ نفس ہمارا پہلا قدم ہے ایک روح کے سفر کا جو جسم کی قید میں ہے۔ انسانی باڈی کیمیکلز اینڈ ہارمونز سے ریگولیٹ ہوتی ہے، جن میں بہت سے پرومیننٹ ہارمونز اور نیورو کیمیکلز ہیں، ڈوپامین، کورٹیسول، سیروٹونن اور ٹیسٹوسٹیرون۔ یہ سارے ایلیمنٹس باڈی کے میسنجرز ہیں جو آپ کی سوچ اور عمل کے پیچھے کام کرتے ہیں۔ ڈوپامین ڈیزائر اینڈ موٹیویشن کو لے کر چلتا ہے، اور ایسا انسان جو اپنے ڈوپامین کو ریگولیٹ نہ کر پائے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا شکار ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے جو چاہیے وہ اسی وقت چاہیے اور مجھے وہ اسی وقت مل جانا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی عارضی کیوں نہ ہو۔ کورٹیسول سٹریس ٹریگر کرتا ہے، جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور مورل ڈیسیجن میکنگ مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان امپلسو ڈیسیجن لیتا ہے۔ سیروٹونن کی کمی جلد بازی، غصے اور وائلنٹ بیہیویئر کی صورت میں سامنے آتی ہے اور انسان مایوس اور اگریسو ہو جاتا ہے۔ اور ٹیسٹوسٹیرون اگر زیادہ ہو تو یہ انسان کو خطروں کا کھلاڑی اور بغیر سوچے سمجھے عمل والا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ رک کر سوچیں تو ہم سارے تقریباً ان ساری ہی چیزوں کا شکار ہیں اور مزید گرتے ہی جا رہے ہیں۔ ان ہارمونز اور نیورو کیمیکلز کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ جہاں ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری میڈیسن کو پروموٹ کرتی ہے، وہاں اسلام ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے۔ جس دن مجھے یہ پتا چلا نا کہ اللہ الصمد ہے، جس کے معنی بے نیاز کے ہیں، میں سمجھ گئی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں بلکہ میرے خود کے لیے ہیں۔ اور جہاں مجھے ان کے بہت سے اور فوائد کا احساس ہوا، وہاں ایک چیز تمام عبادات میں بالکل کامن تھی، اور وہ ہے ڈسپلن۔ نماز آپ کے پوری باڈی کی ایکسرسائز ہے، جہاں یہاں تک کہ آنکھوں کی بھی۔ جہاں ہم آج یوگا اور میڈیٹیشن کے بارے میں سنتے ہیں، وہاں ہمیں آلریڈی ایک پورا ورک آؤٹ پیکیج دیا جا چکا ہے نماز کی صورت میں۔ روزہ پری فرنٹل کورٹیکس کو ٹرین کرتا ہے اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے فائٹ کرنے اور صبر و تحمل سے کام لینے میں ہیلپ کرتا ہے۔ وضو ہارٹ نیورو کیمیکل ریسپانسز کو کم کرتا ہے اور امپلسو اسٹیٹ کو ختم یا کم کرتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ صرف عبادت کو ہی اگر غور سے کریں اور اس میں اپنا فائدہ ڈھونڈ کر کریں تو آپ نہ صرف شکر گزار ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اور اپنی عبادت کو دل سے ریگولر کر کے اسے محبت کریں گے اور ان دونوں سے کنیکٹ کر سکیں گے۔ اس کی میں آپ کو ایک بہت پرسنل اور بہت امپورٹنٹ مثال دیتی ہوں۔ میں اپنے پچھلے لیکچرز میں اپنے حجاب کرنے کی سٹوری کچھ حد تک شیئر کر چکی ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ مجھے حجاب کرنا چاہیے۔ میری فیملی جب کہ میں 12 سے 13 سال کی تھی میرے حجاب کے خلاف تھی۔ مجھے اسکول میں پرنسپل آفس کے وہاں پہ مجھے آرم سے پکڑ کے ڈریگ کر کے لے جایا گیا کہ میں حجاب نہ کروں،
مگر میں نے نہ کسی کی سنی، نہ مانی اور نہ میں پریشان ہوئی۔ میں نے وہ کیا جو میرا دل مجھے بتا چکا تھا، اور ان مردوں کی نظریں جو اس وقت مجھے صرف کیوٹ کہتے تھے اور ایک بچے سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اس نے مجھے ایک سینس دی کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اور مجھے خود کو اس چین سے بھی بچانا ہے کہ بڑے ہونے پر کوئی مجھے لڑکی ہونے کی نظروں سے دیکھے۔ میری کیوٹنس یا خوبصورتی کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے اپنے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جس کے اوپر مجھے شکر گزار ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو دیکھ کر مجھ میں عاجزی آنی چاہیے کہ یہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہر چیز ٹیمپرری ہے۔ تو فخر اور غرور کس چیز کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے حجاب سے محبت ہے، اور تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے سمر سیزن میں 52 ڈگریز پہ بھی حجاب لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں خود کو سائیکولوجیکلی اور ایفرٹلیسلی ٹرین کر چکی ہوں کہ حجاب کے آگے گرمی، شادیوں کا سیزن، بڑوں کی باتیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور یہ سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب آپ کو اپنی عبادت سے محبت ہو تو آپ کے اندر ڈسپلن بآسانی بلکہ آئیڈیلی آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو خود اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس ڈسپلن کے بغیر آپ کی زندگی انسانی نہیں ہے، بلکہ روبارک ہے، اندھی ہے، کم گو ہے، کن ذہن ہے، اور ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی انتشار کا شکار ہے۔ آپ شاید حیران ہوں کہ 12 سال کی بچی اتنا پکا ڈیسیجن کس طرح لے کر اس پہ ڈٹ سکتی ہے، تو اس بات پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ واپس آتے ہیں نفس امارہ پہ۔ جہاں پہ نفس امارہ کئی لوگوں کے لیے اتنی مشکل چیز ہے، وہاں یہی وہ ایلیمنٹ ہے جو صراط مستقیم، جنت، محبت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، پیغمبروں کی کمپنی اور یوم حشر پہ شفاعت، ان ساری چیزوں کو معنی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جگہ کی کمی نہیں تھی کہ وہ ہماری روحوں کو اپنے پاس جنت میں رکھ لیتا یا لس کے میدان میں ہی جمع چھوڑ دیتا۔ یہ نفس ہمارا ہی ہے جو ہمیں اس زندگی میں ٹیسٹ کرتا ہے، اور جس سے لڑ کر ہمیں اس چیز کا سکون ملے گا کہ مرنے کے بعد ہماری قبر روشن ہو، یا ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملے اور ہمارے وجود میں سے روشنی نکلتی نظر آئے۔ یہ نفس لوگوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے اور تنہائی میں الگ، اور دونوں ہی ایسپیکٹس کی جو جنگ چلتی ہے وہ ہماری زندگی میں ڈسپلن لے کر آتی ہے، اور ہم اس بیرل میں ڈفرینٹ سٹیجز پاس کر کے آگے بڑھتے ہیں اور نفس مطمئنہ کی طرف جاتے ہیں، جس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اب جب میں اپنے اس لیکچر کو کنکلوڈ کرنے والی ہوں تو میں آپ کی توجہ ایک ایسے فیکٹ کی طرف لے کر جا رہی ہوں جو اوور ویلمنگ، ان آئیڈیل اور الرمنگ ہے اور انڈینائبل ہے۔ خود سے سوال کریں کہ آپ نے بالکل اس طرح جس طرح میں نے شیشے کی بات کی تھی، اپنے ارد گرد میں کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو صاف شفاف شیشے کی مانند ہوں، جو ایگو سے رہنمائی نہ لیتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ ریفلیکٹ کرتے ہوں، جو دیکھنے میں ڈفرینٹ لگیں یا نہ لگیں مگر ان کی موجودگی آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کی آنیسٹ سیلف کی ریفلیکشن ہوں، وہ لوگ حسد جلن سے پاک ہوں، چیزوں اور لوگوں کو اپنے گمان کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں، وہ بالکل جس طرح ہوں بالکل ویسے ہی دیکھتے ہوں، ڈسپلن جن کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہو، یا ان شارٹ جنہیں دیکھ کر نہیں بلکہ جان کر آپ کو اپنے رب کی یاد آتی ہو۔ غور کریں اور جواب خود کو دیں۔ مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا سفر ہے، مگر جواب حاصل کرنے پر اگر آپ کا رواں رواں نہیں کانپا تو ابھی آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ ہم مسلمان تقریباً سارے نفس امارہ کے اسٹیج پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی برین ڈیولپمنٹ 24 ایئرس کی ایج میں پوری ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 ایئرس کی ایج میں ایک مسلمان کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر زیادہ سے زیادہ شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ پروفٹس نے وہ سفر جو ہے وہ کون سی ایج میں شروع کیا ہے یا جو بھی سب کچھ ہوا۔ مگر یہ سوچتے ہوئے میری روح کانپ جاتی ہے کہ ہمارا 24 سالہ اڈلٹ اتنا بھی میچیور نہیں ہوتا کہ وہ گمان پہ قابو کرے، خود کی عزت کرے، صحیح اور غلط کے بارے میں سوچنے کے بارے میں بھی سوچ لے، اور صرف کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اپنی شناخت ڈھونڈنے کی بجائے دوسروں کی شناخت اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم بالکل بنیادی طور پر انتشار کا شکار ہیں۔ ہم نے اسلامی نظام کو سائڈ پر رکھ کر باہر کے لوگوں کا 9 to 5 ورکنگ پیراڈائم اپنایا، اور اس کی سٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے بالکل دوسروں کی طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو پروموٹ کیا۔
اپنے بچے کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوئی تھی تو وہ صرف 9 سال کی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب سیکریفائس کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا تو اس وقت آلموسٹ ٹین یا پری ٹین یعنی 13 to 15 ایئرس کے تھے، جو بہت میچیورٹی کی ایج ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے صبح سے دوپہر اور 3 سے 24 سال کی عمروں کے درمیان کا سیکولر ایجوکیشن سسٹم اڈاپٹ کیا، اور ہم خود زیادہ سے زیادہ کمانے کے پرسوٹ میں بزی ہو گئے، جو کہ نفس ہمارا کا امتحان ہے۔ ہم نے نسل در نسل ایمان کو ختم کیا اور اسلام کو گمان کی چادر اڑا دی، اور ہم آدھی آنکھیں کھول کر غشی کے عالم میں آگے چلتے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو مجھ جیسی باتیں کرنا شروع ہو جائیں انہیں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ تمہاری زندگی ہم سے بہت مختلف ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ ہم کھو رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قدم پیچھے لے کر سانس لینا اور سوچ سمجھ کر چلنا اور بولنا جانتے ہیں، مگر امید یہ ہے کہ ہماری حالت اس وقت بالکل یثرب میں رہنے والے ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے مہاجرون کو نہ صرف انوائٹ کیا بلکہ انہیں ایکسیپٹ کیا، انہیں امبریس کیا اور دنیا میں جنت کمائی۔ جتنی زیادہ گہرائی کی تاریکی ہوتی ہے، جب روشنی نکلتی ہے تو اتنی ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ میری سوچ اور امید یہ ہے کہ ہم مسلمان جو شناخت کھو کر بس لاسٹ سولز کی طرح نفس ہمارا کی جنگ میں ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، ہمیں شاید کوئی ایسا وقت آئے، کوئی ایسا رہنما ملے کہ سارے تیر نشانے پہ لگنا شروع ہو جائیں، اور کاش کہ یہ مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہو جائے، کیونکہ وہ آخر الزماں کی کڑی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے آخر الزماں کا انتظار کریں گے، یا ابھی اپنے ساتھ بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ روح اور جسم کو کس طرح مل کر کام کیا جائے؟ کہ آپ کو رہنما کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ رہنمائی آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خود کے اندر وجدان سے ملے۔ گھبرائے نہیں، تنہائی میں جو اندھیرا آپ خود کے اندر محسوس کرتے ہیں وہ پردہ ہے، جس کے پیچھے دنیا کی عقل چھپی ہوئی ہے، وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے اگلے لیکچر میں ملوں گی۔ اپنی روح اور اپنی باڈی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔